जब ये खबर मिली कि राबिया के भाई मिनान ने अपनी बीवी और 3 फूल से बच्चों को मौत के घाट उतार कर खुदकुशी करने की कोशिश की है, तो हम भी सकते में रह गए। मिनान हमारे पड़ोस में रहता था और वो काफ़ी अरसे से किसी जहनी परेशानी में मुब्तला था। उसने अच्छी भली नौकरी भी छोड़ दी थी और अब हर वक्त उनके घर से लड़ने झगड़ने की आवाज़ें आती रहती थीं। मिनान पहले ऐसा ना था। वो नेक, शरीफ, 5 वक्त का नमाजी और एक नॉर्मल शख्स था। हम लोग उनके घराने को बरसों से जानते थे, क्योंकि मिनान के वालिदैन का मकान हमारे मकान के दाईं तरफ था। मिनान शादी से पहले वालिदैन के साथ रहता था, मगर शादी के बाद माँ के पुरजोर मुतालबे से मजबूर होकर उसने हमारे घर के बाईं जानब एक बराए फरोख्त घर खरीद लिया। यूँ एक तरफ राबिया और उसके वालिदैन और दूसरी जानब राबिया का भाई मिनान हमारे पड़ोसी हो गए थे। राबिया मेरी बचपन की सहेली थी और हमने प्राइमरी से मैट्रिक तक की तालीम साथ हासिल की थी। उसके घर में बरसों का आना जाना था। एक दूसरे की हर खुशी गमी में शरीक होते थे और हम दोनों की दोस्ती के बाइस हमारे घरानों में भी अच्छे तल्लुकात कायम हो गए थे। राबिया की वालदा अक्सर हमारे घर आया करती थी और वो घंटों अम्मी के पास बैठी बातें करती रहती थीं। एक रोज़ राबिया की वालदा आई कि उनकी बड़ी बेटी की शादी है और वो शादी का कार्ड देने आई थी। इस बार वो काफ़ी दिनों बाद हमारे घर आई थी और शादी का दावतनामा साथ लेकर आई थी। उन्होंने बताया कि शादी जल्दी में तय हुई और यही मामला तय करने के सबब वो मसरूफ़ थीं, लिहाजा हमारे घर भी नहीं आ पाई थीं। उन्होंने माजरत की कि पहले से हमें इस बारे में इत्तला नहीं दे सकी और फिर बहुत इसरार से शादी में शिरकत के लिए कहा। हम सब ने बड़ी खुशी का इजहार किया। हमें वाकई खुशी थी। अम्मी ने कहा कि ऐसे मौक़ों पर घर में मसरूफियात बढ़ जाती है, लिहाजा माजरत की क्या बात है, हम शादी में ज़रूर आएंगे और खूब तैयारी के साथ आएंगे। मैंने उनसे हंसते हुए कहा, बाजी की शादी के लिए मैं तो नए जोड़े के अलावा मैचिंग ज्वेलरी और सैंडल भी खरीदूंगी। आंटी ने मेरी बात सुनकर हंसते हुए खुशी से मुझे गले लगा लिया। हमारे दरमियान ऐसी ही मोहब्बत थी। शादी वाले रोज़ जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो खूब रौनक थी। दुल्हन के गिर्द हसीन और नौजवान लड़कियों का मजमा लगा था। वो सुहाग के गीत गा रही थीं और ढोलक बजा रही थीं। उन्हीं में से चंद खड़ी हुईं और महवे रक्स हो गईं। उन्हें देखकर यूँ लगता था जैसे फूलों भरे बाग में रंग बिरंगी तितलियां महवे रक्स हों। मेरी नज़र एक लड़की पर ठहर गई जो परियों के इस झुरमुट में नाच रही थी। वो मुझे अच्छी लगी थी। राबिया और उसका भाई मिनान बरामदे में खड़े थे। मेरी निगाह उधर गई। देखा तो मिनान भी इस परी पर नज़रें जमाए हुए था जो मुझे भी अच्छी लगी थी। वो मुसलसल सिदरा को देख रहा था। शायद सोच रहा था कि इस महकती कली को न जाने किसके दामन में गिरना है। उसी शाम राबिया हमारे घर मेहंदी का खाना देने आई तो बताया कि खाना काफ़ी बच गया था। अम्मी जान ने मोहल्ले वालों में बांट दिया है। मैंने सवाल किया कि वो लड़की जिसने आतिशी जोड़ा पहन रखा था वो कौन थी। दरअसल हम उन दिनों अपने भाई के लिए लड़की तलाश कर रहे थे, इसीलिए मैंने ये सवाल किया था। राबिया ने जवाब दिया, वो लड़की सिदरा है, मेरी बाजी की सहेली नजमा की छोटी बहन। बड़ी खूबसूरत और मनमोनी है। अम्मी ने उसे मिनान के लिए पसंद कर लिया है, क्योंकि मिनान भाई उसको एक नज़र देख कर ही लट्टू हो गए हैं। ये कहकर राबिया ने बात ही ख़त्म कर दी और सिदरा को भाभी बनाने की आरज़ू मेरे दिल में घुट कर रह गई। राबिया ने बाद में बताया कि लड़की गरीब घराने से है और मुलाजमत करती है। अम्मी उसको बहू बनाने के हक़ में नहीं हैं, लेकिन मिनान भाई मसरूर हैं कि उसी लड़की से शादी करनी है। उसने माँ से साफ कह दिया था कि शादी करेगा तो उसी लड़की से करेगा, वरना नहीं करेगा। बेटे के इसरार पर खाला अजमत सिदरा की वालदा से बातचीत तय कर आईं। उन लोगों के लिए ये रिश्ता किसी नेमत से कम नहीं था, ताहम सिदरा इस रिश्ते पर राजी ना थी। वो नौकरी के मज़े लूटना चाहती थी, जबकि खाला ये नहीं चाहती थी कि उनकी होने वाली बहू मुलाजमत करे। लड़की ने शर्त रख दी कि शादी उसी सूरत करेगी अगर ससुराल वाले मुलाजमत पर एतराज़ ना करें और मुलाजमत शादी के बाद भी जारी रखने की इजाज़त दें। मिनान तो इश्क में दीवाना हो गया था।
والدین پر دباؤ ڈالا کہ یہ شرط منظور کر لو کیونکہ عورت کے ملازمت کرنے میں کوئی عیب نہیں، مجھے یہ شرط منظور ہے۔ والدین ایک بار پھر بے بس ہو گئے، بیٹے کی محبت میں ہتھیار ڈالنے پڑے۔ معاملہ یہ نہ تھا، اصل معاملہ تو یہ تھا کہ سدرا یہاں شادی ہی نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ منان اتنا خوش شکل نہ تھا، تبھی وہ ایسی شرطیں رکھ رہی تھی کہ لڑکے والوں کی طرف سے انکار ہو جائے۔ بہرحال والدین کے دباؤ سے اسے منان سے شادی کے لیے ہاں کرنی پڑی۔ سپنوں کی رات جب دلہا نے دلہن کا گھونگھٹ اٹھایا تو وہ اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ سہیلیوں نے 16 سنگھار کر کے دلہن کے حسن میں 4 چاند لگا دیے تھے۔ جب اس نے اپنی شریک حیات کا التفات چاہا تو وہ روتی ہوئی مسہری سے اٹھ کر کھڑی ہوئی اور صوفے پر جا بیٹھی۔ اس رویے پر دلہے میاں پریشان ہو گئے، لیکن دلہن کو مجبور نہ کیا کہ اکثر لڑکیاں شادی کے رمز و اسرار کو نہیں سمجھتی تو خوف کھاتی ہیں۔ ولیمے کے دن شام کو دلہن نے والدین کے گھر جانے کی فرمائش کر دی۔ وہ ملنے گئی تو رات وہیں رہ گئی اور پھر ہفتہ بھر نہ لوٹی۔ تب اس کے والدین نے ڈانٹ ڈپٹ کر کے اسے سسرال جانے پر مجبور کیا۔ وہ مجبور بن کر تو آ گئی، لیکن شوہر کے ساتھ ناگواری کا اظہار کرتی رہی۔ منان پریشان تھا مگر کسی سے دلہن کی شکایت نہیں کرنا چاہتا تھا کہ تماشا بننے سے پہلے خود ہی صورتحال سنبھال لے۔ وقت ظالم ہے، وہ کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ دلہن کو بھی دلہا کی آرزوؤں سے سمجھوتا کرنا ہی پڑا، کیونکہ منان نے شرط عائد کر دی کہ اگر تم میری نہ بنو گی تو پھر میں ملازمت کے لیے تم کو گھر سے باہر جانے کی اجازت بھی نہ دوں گا، تم گھر سے قدم نہ نکال سکو گی۔ چھٹیاں ختم ہو رہی تھیں اور یہ بڑی کڑی شرط تھی۔ ملازمت کو برقرار رکھنے کے لیے سدرا کو ہر صورت گھر سے باہر نکلنا ہی تھا۔ بہرحال کچھ عرصہ اکھڑی رہنے کے بعد وہ منان کے ساتھ خوش و خرم ہو گئی۔ اس دوران 3-4 بچے بھی ہو گئے۔ سدرا نے پھر بھی ملازمت نہ چھوڑی۔ وہ بچے ساس اور نندوں کے حوالے کر کے چلی جاتی تھی۔ یوں 6 برس بیت گئے۔ نندوں نے اسے مجبور کیا کہ یا تو وہ ملازمت ترک کر دے یا پھر علیحدہ گھر میں رہے اور اپنے بچوں کی خود پرورش کرے۔ وہ بھی دل سے یہی چاہ رہی تھی۔ اس نے ایک بوڑھی عورت کو صبح سے شام تک بچوں کی آیا کے طور پر رکھ لیا اور خود ملازمت پر چلی جاتی۔ وہ صبح 9 بجے جاتی اور شام 5 بجے آ جاتی۔ منان کی ملازمت بھی اچھی اور معقول تنخواہ تھی۔ وہ بھی صبح کا گیا، شام 5 بجے لوٹ کر گھر آ جاتا۔ اس دوران بچے آیا کے ساتھ گھر میں ہوتے تھے۔ علیحدہ گھر میں رہنے کے سال بعد میاں بیوی میں کسی بات کا جھگڑا شدید ہونے لگا۔ تب بوڑھی آیا گھر سے چلی گئی اور سدرا بچوں کو کبھی دادی کے گھر اور کبھی تالے میں بند کر کے جانے لگی۔ منان کا اصرار بڑھنے لگا کہ اب بچے اسکول جانے کے لائق ہو رہے ہیں، سدرا نوکری چھوڑ دے اور بچوں کی تعلیم و تربیت پر گھر میں رہ کر دھیان دے۔ یہ بات سدرا کو منظور نہ تھی۔ وہ ان حالات میں بھی نوکری سے چمٹی رہی۔ رفتہ رفتہ منان کے رویے میں فرق آنے لگا۔ وہ بجھا اور ذہنی دباؤ کا شکار ہو کر نفسیاتی مریض لگنے لگا۔ وہ اب بچوں کو بھی پیار نہ کرتا بلکہ ان سے دور دور رہنے لگا۔ اس کا رنگ سانولا تھا اور نقوش معمولی تھے۔ وہ بالکل بھی خوش شکل نہ تھا، لیکن تینوں بچے بہت خوبصورت، سرخ و سفید تھے۔ اب اسے وہم آ گیا کہ بچوں کی شکل اس سے نہیں ملتی اور نہ اس کے بہن بھائیوں اور خاندان میں سے کسی بھی فرد سے ملتی ہے۔ یہ بات عجیب تھی کہ کبھی کبھی وہ اپنے شکوے کا اظہار اپنی والدہ سے اس طرح کرنے لگا کہ اسے یہ بچے اپنے نہیں لگتے کیونکہ یہ بہت خوبصورت ہیں۔ ماں سمجھاتی، بیٹا تم سے نہیں ملتے تو کیا ہوا، ان کی ماں تو خوبصورت ہے، ماں سے خوبصورتی ورثے میں ملی ہوگی۔ اکثر ماں باپ بدصورت ہوتے ہیں مگر ان کے بچے خوبصورت ہوتے ہیں، یہ تو اللہ کی دین ہے۔ ایک روز منان خود ایک ماہر نفسیات ڈاکٹر کے پاس چلا گیا کیونکہ وہ اپنی عجیب و غریب قسم کی سوچوں سے تنگ آ چکا تھا۔ یہ سوچیں خود بخود اس کے ذہن میں وارد ہوتی تھیں جن سے وہ سخت ذہنی اذیت میں مبتلا رہتا تھا۔ اس نے اپنے خدشات کا ڈاکٹر سے تذکرہ کیا کہ اس کے بچے اسے اپنے نہیں لگتے کیونکہ وہ بہت خوبصورت ہیں جبکہ وہ خود ایک بد شکل سا انسان ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ اس وہم کو اپنے ذہن سے نکالنے کی بہت کوشش کرتا ہے لیکن یہ جیسے اس کی سوچوں سے چمٹ کر ہی رہ گیا ہے۔ ڈاکٹر ماہر نفسیات تھا، اس کا مسئلہ اچھی طرح سمجھ گیا تھا۔
اس نے منان کا علاج کیا اور اسے کافی سمجھایا، مگر مرض بڑھتا گیا اور تنگ آ کر اس نے علاج چھوڑ دیا۔ وہ اب سدرا سے اور زیادہ شدت سے الجھنے لگا۔ بار بار یہی مطالبہ تھا کہ نوکری چھوڑ دو اور گھر سے قدم باہر نہ نکالو، ورنہ گھر کو تالا لگا کر تم کو قید میں رکھوں گا۔ سدرا کافی پریشان تھی۔ وہ اپنی ساس کے پاس منان کی شکایت لے کر آئی کہ اپنے بیٹے کو سمجھائیے، یہ عجیب و غریب سی باتیں کرنے لگے ہیں۔ اگر مجھے نہیں رکھنا تو بے شک طلاق دے دیں، مگر محض شک کی بنیاد پر میری زندگی کو اجیرن تو نہ بنائیں۔ میری کوئی غلطی نہیں، آپ خود چیک کر سکتی ہیں۔ سدرا نے غلط نہیں کہا تھا، وہ فطرتاً بہت اچھی تھی، لیکن اس کی ایک ضد سارے معاملات کو بگاڑ رہی تھی کہ ملازمت نہیں چھوڑے گی۔ اس نے نوکری چھوڑ کر مسئلے کا حل نہ نکالا اور یوں منان کی ذہنی بیماری رفتہ رفتہ بڑھتی گئی۔ اب اس کی سوچیں کسی اور سمت سفر کرنے لگیں۔ اس نے جھنجھلا کر اپنی خراب ذہنی کیفیت کے تحت اچھی بھلی ملازمت چھوڑ دی اور مسلسل بیوی کا پیچھا کرنے لگا۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی محکمے کے دفتر جانے کی بجائے دفتر کے نزدیک ایک عمارت میں چلی گئی ہے۔ اس نے چوکیدار سے پوچھا، کیا یہ عورت پہلے بھی اس جگہ آتی جاتی ہے اور یہاں کون رہتا ہے؟ چوکیدار نے بتایا کہ محکمے کا بڑا افسر یہاں بیٹھتا ہے اور یہ بیوی اکثر یہاں آتی ہے اور ان صاحب کے پاس آفس میں بیٹھی رہتی ہے۔ کبھی کبھی صاحب مجھ سے ان کے لیے چائے اور کھانا وغیرہ منگواتے ہیں۔ یہ سن کر منان کا دماغ گھوم گیا۔ وہ ماں کے پاس گیا اور کہا کہ اس کا شک درست تھا، سدرا بد چلن ہے، یہ اپنے افسر کے ساتھ اس کے فلیٹ پر تنہا ٹائم گزارتی ہے۔ ماں نے سمجھایا، بیٹا بغیر دیکھے بہو پر بد چلنی کا الزام لگانا درست نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ وہ آفس کے کام سے اپنے بڑے صاحب کے پاس جاتی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ بڑے صاحب کا ایک ذیلی دفتر ہو۔ یہ باتیں منان کو ناگوار گزریں اور وہ اپنی ماں سے بھی ناراض ہو گیا، جو اس کی حمایت کرنے کی بجائے بہو کا ساتھ دے رہی تھی۔ وہ گھر آ کر اپنی سوچوں سے الجھتا رہا اور پھر کسی خطرناک ارادے میں غرق ہو گیا۔ اس کی ذہنی سوچ پوری طرح بہک چکی تھی۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس دنیا میں اس کا کوئی ہمدرد نہیں، حتیٰ کہ اس کے اپنے گھر والے اور ماں تک سدرا ہی کی طرفدار تھی۔ جب سدرا گھر لوٹی تو اس سے خوب جھگڑا کیا۔ جھگڑتے جھگڑتے رات بیت گئی۔ اس بے سکونی میں کسی نے کھانا بھی نہ کھایا۔ روتے سسکتے ڈرے سہمے بچے بلاخر بھوکے ہی سو گئے۔ سدرا نے بھی ذہنی اذیت سے بچنے کی خاطر نیند کی ایک گولی کھا لی تاکہ کچھ دیر تو سکون سے سو سکے۔ وہ اکثر جھگڑے کے بعد نیند کی گولی کھا لیا کرتی تھی تاکہ ٹینشن کی کیفیت میں بھی اسے نیند آ سکے، کیونکہ صبح اٹھ کر آفس جانا ہوتا تھا۔ اس کے سوا سدرا کو کوئی اور حال نظر نہیں آتا تھا، کیونکہ منان کو سمجھانا اور قائل کرنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ آدھی رات کے وقت جب سدرا اور بچے گہری نیند سو رہے تھے تو منان نے اپنی سوچوں کی اذیت برداشت نہ کرتے ہوئے وہ کام کر دیا جس کا کوئی تصور بھی نہ کر سکتا تھا۔ اس نے تیز چھری سے پہلے بچوں کے باری باری گلے کاٹے، پھر بیوی کو بھی اسی طریقے سے موت کی نیند سلانے کے بعد اپنے گلے پر بھی چھری پھیر لی، لیکن وہ زندہ بچ گیا۔ صبح جب دودھ دینے والے نے حسب معمول دروازہ بجایا تو کوئی دروازہ کھولنے نہ آیا۔ اس کی نظر دروازے کی چوکھٹ پر گئی جہاں سے خون کی لکیریں بہہ کر باہر آ چکی تھیں۔ اس نے گھبرا کر محلے والوں کو اطلاع کی تو سارے محلے میں شور مچ گیا۔ پھر پولیس آ گئی۔ دروازہ توڑ کر جب وہ اندر داخل ہوئے تو بڑا ہی بھیانک منظر تھا۔ لہو کمرے سے صحن تک میں بہتا ہوا بیرونی دروازے کی چوکھٹ تک آ چکا تھا۔ اس دردناک منظر کو دیکھنے کی کسی میں ہمت نہ تھی۔ بدقسمتی سے منان صرف بے ہوش ہوا تھا۔ اس کی شارک کٹنے سے بچ گئی تھی۔ ہوش میں آنے کے بعد وہ سلاخوں کے پیچھے تھا۔ ڈی این اے کی رپورٹ نے یہ ثابت کر دیا کہ تینوں بچے اس کے لگتے جگر اور اس کا اپنا خون تھے، اور یہ حقیقت سبھی کے لیے اور بھی خوفناک تھی کہ معصوم بے گناہوں کے خون سے ان کے حقیقی والد نے ہی ہاتھ رنگ لیے تھے۔ خدا ایسے نفسیاتی مریضوں سے بچائے جو اپنا علاج کروانے کی بجائے دوسروں کی زندگی کو اپنے شک و شبہات کی بھینٹ چڑھا دیتے ہیں۔ تاہم اگر ایسے لوگوں کی سمجھ میں یہ بات آ جائے کہ ان کے ساتھ کوئی سنگین نفسیاتی مسئلہ ہے تو سارا مسئلہ ہی حل ہو جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسا مریض خود اپنا مرض نہیں پہچان سکتا،
سو اس قسم کی صورتحال میں گھر والوں کو کسی نہ کسی تدبیر کے ذریعے انہیں علاج کے لیے آمادہ کرنا چاہیے تاکہ وہ دوبارہ نارمل زندگی کی طرف لوٹ سکیں۔